अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को अच्छे अच्छे इंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आए हैं एक रिवेंज बेस्ड लव स्टोरी दहकता सहरा। इसकी आज छठी किस्त है, फिफ्थ एपिसोड है। आज इसकी पांचवी किस्त है और ये एक स्टोरी है एक यतीम लड़की की जो कि अपने मामू के घर रहती है। और लेकिन मामू का और मामी का रवैया कुछ अच्छा नहीं है उनके साथ, बल्कि उनका बेटा जो है वो काफ़ी हैरेस भी करता है। और जो है ये स्टोरी है एक लड़के की जो कि बहुत रिच है और बहुत प्राउडी है। अब देखते हैं ये स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है। अभी तक तो जरनीन के थप्पड़ का हिसाब भी नहीं हुआ है। देखते हैं ये थप्पड़ जरनीन को कहाँ तक लेके जाता है और थप्पड़ की गूंज जो है वो जरनीन की ज़िंदगी में कहाँ तक गूंजती है। चलें बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। जाओ, माफ़ किया, तुम भी क्या याद करोगी कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। उसके चेहरे पर छाई हैरत को दिलचस्पी से देखते वो पुरस्कार लहजे में बोला। उसकी सियाह आंखों को अपने अंदर तक उतरते महसूस करते जरी चौंक कर सीधी हुई। पेशानी पल में अर्क आलूद हुई थी। उसकी आंखों की लपक इतनी तेज थी कि उसे अपना पूरा वजूद जलता हुआ महसूस हुआ। थैंक यू, खफीफ सा पीछे हटते वो नजरें झुकाती हकलाकर बोली। भूरी आंखों का खौफ उसामा से मख्फी नहीं था। उसकी गैर होती हालत देखते उसकी घनी मूंछों तले दबे उन्नाबी लबों पर एक तमस्खुर उड़ाती मुस्कुराहट उभरी थी। इट्स ओके, आई एम उसामा इब्राहिम, एंड यू? पैंट की पॉकेट्स में हाथ घुसाते वो संजीदगी से बोला। लहजे के बरस आंखों में एक अजीब ही तासुर था। स्याह आंखें किसी नगीने की मानंद चमकती जर्रे की झुकी पलकों पर गड़ी थीं, जिनसे निकलती तपिश ने जरी का चेहरा दहका दिया। उसके सवाल पर उसने बेसाख्ता हलक तक तर किया। जमीन पर गड़ी उसकी भूरी आंखों का मरकज उसके जूते थे। जरनीन रेहान, अब मैं चलती हूँ। मुसलसल उसकी नज़रों के इर्तिकास पर खाइफ होते वो तेज़ी से बोलती बिना उसकी बात सुने मुड़कर चलती उसकी नज़रों से ओझल हो गई। उसके कॉरिडोर मुड़ने तक उसामा की नज़रों ने उसका पीछा किया था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक हिलकोरे ले रही थी और नाबी लबों पर रक्सा मुस्कुराहट में एक अजीब ही तासुर था। तुम्हारी आंखों का ये गुरेज उसामा इब्राहिम छीन लेगा जरनीन रेहान, उसकी झुकी पलकें याद करते वो मधम सुलगते लहजे में बोला। लहजे में एक अलग ही आग दहक रही थी और सियाह आंखों का मरकज वही कॉरिडोर था जहां से जरी मुड़ी थी। उसामा, ये सब क्या था? पीछे से उभरती हैदर की हैरत भरी आवाज पर वो बेसाख्ता चौंका। नथिंग यार, माफी मांग रही थी मुझसे, सो मैंने भी माफ कर दिया। पीछे मुड़ने तक वो खुद पर काबू पा चुका था। तभी तो उसकी बात का जवाब देते उसका चेहरा सपाट था, जिससे हैदर उसके मूड का अंदाजा नहीं लगा पाया। बट ये लीव इट हैदर, आई नेवर वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट। चल कॉफ़ी पीते हैं चलकर। उसने कुछ कहना चाहा मगर उसके कंधे पर हाथ रखते वो ठंडे ठाड़ लहजे में इतना दो टोक बोला कि बाकी के तमाम सवाल हैदर के हल्क में ही दब गए। बगौर उसका वजी सपाट चेहरा देखते हैदर का दिल बेचैन था। वो जानता था उसामा इब्राहिम माफ़ करने वालों में से नहीं था, तो फिर ये सब क्या था? उसकी बेचैनी से वाकिफ होने के बावजूद उसामा इब्राहिम के चेहरे पर बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट रकम थी और सियाह आंखों की चमक अलग ही दास्तान रकम करने को तैयार थी।
اف آنکھیں تھیں یا دہکتی آگ، اتنی تپش۔ کلاس میں بینچ پر بیٹھتے اپنے دہکتے گالوں پر ہاتھ رکھتے وہ جھرجھری لے کر بولی۔ سیاہ آنکھیں اب بھی کسی اژدہے کی مانند اپنے وجود سے لپٹی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کی سانسیں اتنی تیزی سے چل رہی تھیں جیسے وہ میلوں کا سفر طے کر کے یہاں تک پہنچی ہو۔ پیشانی عرق آلود تھی، کپ کپاتے ہاتھوں سے بمشکل اپنا پسینہ صاف کرتے وہ سیدھی ہوئی۔ ہائے، کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ وہ اپنے بیگ پر جھکی ہوئی تھی جب اجنبی نسوانی آواز پر چونکی۔ سامنے دیکھا تو سیاہ جینز گرین ٹاپ میں نفاست سے حجاب کیے لڑکی لبوں پر مسکان سجائے کھڑی اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ جی بیٹھ جائیے، نرمی سے بول کر وہ دوبارہ بیگ پر جھکی، جبکہ اس کی اجازت ملتے ہی وہ لڑکی جلدی سے اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ بائی دا وے، آئی ایم ہبا فیصل، اینڈ یو؟ اس نے اپنی بک ابھی کھولی ہی تھی کہ اس نے اپنا ہاتھ بڑھاتے اپنا تعارف کروایا۔ زرنین ریحان۔ ہاتھ ملاتے وہ مدھم لہجے میں بولی، ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے۔ سو مس زرنین، کیا آپ میری دوست بنیں گی؟ گرم جوشی سے اس کا ہاتھ ہلاتے وہ جوش سے بولی۔ اس کی یہ گرم جوشی اور اپنی تعریف سنتے زری کے لبوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ ابھری۔ اس کی مسکان دیکھتے ہبا کھلکھلا کر ہنسی۔ گڈ، اب سے ہم دوست ہیں، ہے نا زری؟ اس کے چہرے کو دیکھتے وہ شرارت سے بولی۔ یس آف کورس، اب کہ وہ بھی شرارت سے بولی۔ ایک دوسرے کو دیکھتے وہ بے ساختہ کھلکھلا کر ہنستی چلی گئی۔ ویسے تم وہاں بیٹھی کافی ڈری ہوئی کیوٹ لگ رہی تھی، تو میں نے سوچا کیوں نہ تم سے دوستی کی جائے۔ میں نے ہاتھ بڑھایا اور تم نے قبول کر لیا۔ گراؤنڈ میں چلتے وہ زری کو دیکھ کر بولتی اینڈ میں کھلکھلا کر ہنسی۔ اس کی زندہ دلی دیکھتے زری کے لب بھی بے ساختہ مسکرائے تھے۔ وہ کافی باتونی تھی، مسلسل باتیں کیے جا رہی تھی۔ اس کی بدولت ہی تو ان کے درمیان چھائی اجنبیت کی دیوار ٹوٹی تھی۔ وہ ایک زندہ دل اور پیاری لڑکی تھی، زری کے لیے وہ کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ گڈ مارننگ بابا۔ مسٹر جبیل ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب انہوں نے یہ مدھم آواز سنی۔ سامنے دیکھا تو وہ ویل چیئر کے بٹن پریس کرتا ان کی طرف آ رہا تھا۔ سیاہ جینز اور براؤن شرٹ پہنے، بالوں کو سلیقے سے سنوارے وہ کافی فریش لگ رہا تھا۔ چہرہ ہر طرح کے تاثر سے پاک تھا، مغرور آنکھوں کا سرد پن ہنوز قائم تھا۔ فوٹرز پر دھرے براؤن شوز میں قید پاؤں دیکھتے ان کی آنکھوں میں زخمی پن چھایا۔ شہزادوں سی آن لیے ان کا بیٹا خود کو کیسا روگ لگا بیٹھا تھا جس سے رہائی ناممکن تھی، کیونکہ یہ روگ اس کا خود کا لگایا ہوا تھا۔ مارننگ مائی سن، خود پر قابو پاتے وہ نرمی سے بولے، جس پر وہ مدھم سا مسکراتا اپنے لیے جوس نکالنے لگا۔ موم کہاں ہے؟ مسز جبیل کی غیر موجودگی محسوس کرتے چونکا۔ گلاس ٹیبل پر رکھتے وہ حیرت سے بولا، رات کو ان کا بی پی ہائی ہو گیا تھا، اس لیے وہ ابھی ریسٹ کر رہی ہیں۔ اس کے چہرے کو دیکھتے وہ سنجیدگی سے بولے، جس پر وہ کچھ پریشان ہوتا جلدی سے مڑا۔ وہ سو رہی ہیں ذوالنون، آپ بعد میں مل لینا ان سے۔ اسے یوں ناشتہ ادھورا چھوڑ کر جاتے دیکھ وہ سرد سے بولے، جس پر وہ بے ساختہ رکا۔ اوکے، آپ آج گھر پر ہیں۔ واپس مڑتے وہ انہیں یوں کیجول حلیے میں بیٹھا دیکھ کر سنجیدگی سے بولا۔ یس آف کورس، آج تو آفس جانے سے رہا۔ وہ متبسم ہوتے گویا ہوئے، جبکہ جوس پیتے ذوالنون کے لبوں پر ان کا جواب سنتے ایک دھیمی سی مسکان ابھری۔ اوکے، انجوائے یور لیو، آئی ہیو ٹو گو۔ مجھے آج سائٹ ورک کے لیے حیدرآباد جانا ہے، ہو سکتا ہے 1-2 دن لگ جائیں، تب تک اپنا اور موم کا دھیان رکھیے گا، اللہ حافظ۔ خالی گلاس ٹیبل پر رکھتے وہ انہیں تفصیل سے آگاہ کرتے مڑ کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔
اللہ حافظ، اس کی پشت دیکھتے وہ مدم آواز میں بولے۔ یہ ان کا وہ شاندار بیٹا تھا جسے دیکھتے ان کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا تھا۔ سنجیدہ تو وہ بچپن سے تھا، مگر پچھلے 6 سالوں سے وہ اپنی ذات کے ایک ایسے خول میں قید ہو گیا تھا جہاں باقی سب کا داخلہ ممنوع تھا۔ وہ ہنسنا بھول گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمہ وقت ایک اندیکھا دکھ ہلکورے لیتا تھا جو کسی دیمک کی طرح اسے اندر ہی اندر چاٹ رہا تھا، مگر وہ کچھ کرنے سے قاصر تھا کہ یہ سزا اس کی خود کی چنی تھی۔ یہ محتاجی، یہ اذیت اس کی خود کی چنی ہوئی تھی، اور اس سب کو گلے لگائے وہ پچھلے 6 سالوں سے کسی پتھر کی مانند زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی ماں اسے دیکھتے کٹتے آج ڈہ جانے کو تیار تھی، مگر وہ بے حس ہو چکا تھا، جس سے کسی کی اذیت تو دور، خود کی اپنی اذیت سے بھی کوئی سروکار نہیں تھا۔ ایسے حالات میں ان کا دل صرف اللہ سے کسی معجزے کا منتظر تھا، ایک ایسا معجزہ جو اس کی زندگی بدل دیتا۔ اب بھی ان کا دل پوری سچائی سے اس پاک پروردگار سے رحم مانگ رہا تھا۔ فاطمہ دھیان سے بیٹا، وہ اپنے دھیان میں چلتی اپنا پرس چیک کر رہی تھی کہ ٹھوکر لگنے سے بال بال بچی۔ تیز تیز دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتے وہ پیچھے پڑی کرسی پر بیٹھی۔ ٹھیک ہو نا بیٹا؟ چوٹ تو نہیں آئی؟ اس کے قریب آتے وہ پریشانی سے بولی، جس پر وہ خود پر قابو پاتے سیدھی ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں بوا، آپ مجھے اپنی دوائیوں کی لسٹ دے دیں، میں لیتی آؤں گی۔ تیزی سے بولتے وہ ان کے سامنے جھکی، اس کی پیشانی چوم کر اپنی دواؤں کی لسٹ اسے تھماتے وہ اسے الوداع کرنے گیٹ تک آئیں۔ وہ جب تک گلی میں مڑی نہیں تب تک ان کی بوڑھی آنکھوں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ مین روڈ پر آتے وہ رکشا کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی۔ آج سیلری ملی تھی تو سوچا بوا کی دوائیں اور گھر کا کچھ سامان لے آئے۔ کافی دیر دور دور تک کسی رکشے کا آثار نظر نہ آتے وہ گہری سانس بھرتی آگے بڑھے۔ ابھی وہ روڈ کے درمیان ہی پہنچی تھی کہ دائیں طرف سے آتی گاڑی کو راستہ دینے کے لیے وہ جلدی سے آگے بڑھے، مگر برا ہوا جو پاؤں مڑ گیا، وہ بے ساختہ گری۔ اسے بچانے کے لیے ڈرائیور نے سرعت سے گاڑی موڑی، جس کے نتیجے میں گاڑی ڈس بیلنس ہوتی فٹ پاتھ پر چڑھ گئی۔ اس کا بونٹ فاطمہ کے دائیں کندھے کو ٹھوکر مار گیا۔ درد کی ایک تیز لہر نے اس کے پورے وجود کا احاطہ کیا تھا۔ لب بھینچ کر وہ اپنی چیخ کو روکتے سر اپنے گھٹنوں پر ٹکا گئی۔ میم آر یو اوکے؟ تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر ڈرائیور اس کی طرف بڑھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، بمشکل اپنے آنسو روکتے وہ بول پائے، ورنہ درد سے کندھا اور پاؤں دونوں سن تھے۔ کھڑے ہونے کے چکر میں وہ بے ساختہ لڑکھڑائی تھی۔ سیاہ گاؤن اور حجاب گرد آلود ہو چکا تھا اور نقاب آنسوؤں سے تر تھا۔ سب ٹھیک ہے بخش؟ فرنٹ سیٹ سے ابھرتی بھاری مردانہ آواز کسی سورہ اسرافیل کی طرح فاطمہ کی سماعتوں میں اتری۔ دل دھک سے رہ گیا۔ لاکھوں کی بھیڑ میں بھی وہ اس آواز کو پہچان سکتی تھی۔ بونٹ کا سہارا لیتے اس نے بڑی دقت سے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں وہ اپنی پوری آب و تاب سے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں نے یہ منظر دیکھنے سے پہلے بند ہونے کی تمنا کی تھی۔ بدن کپکپا اٹھا، دل دھڑکنے سے انکار کر رہا تھا اور دھڑکنیں ایک بار تو رکی تھی۔ اس کی آنکھیں ہنوز اس چہرے پر ساکت تھیں جو خود بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بے جان ہوتی ٹانگوں نے اس کا بوجھ سہارنے سے انکار کر دیا۔ سماعتیں سنتی اور زبان تالو سے جا چپکی تھی۔ آنکھوں میں ایک سیلاب امنڈتا اس کے گالوں پر رواں تھا۔ بے جان ہوتا وجود پورے قد سے گرا تھا۔ آنکھوں میں چھاتے اندھیرے کو دیکھتے اس نے اپنے دل کے بند ہونے کی دعا بڑی شدت سے کی تھی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے۔ السلام علیکم۔